अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे जितनी भी ट्रांसमिशंस है और नशरियात है उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और बहावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और इसके अलावा वो मोमिनीन और हज़ारात जो सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे नशरियात को देखना चाहते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब पर भी आप हमारे नशरियात को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ज़रिए से भी हमारे इत्तलात आप तक पहुंच सकते हैं। और इनके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिसको आप एंड्राइड या एप्पल में सिस्टम में उसको अपलोड करके इंशाअल्लाह आप हमारे नशरियात को वहाँ से भी देख सकते हैं। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम महदी मौऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि बहरहाल जहाँ तक मुमकिन हो सके गुफ्तगू जो है वो तमाम के तमाम जितनी भी मौज़ूआत हैं उन सब पर गुफ्तगू की जाए और मोमिनीन तक हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ये मुहिम पैगाम पहुँचाया जा सके। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की गुफ्तगू हमारी इस उन्वान से होगी कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किन हालात में ज़हूर फरमाएंगे, किन हालात में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे और जब ज़हूर और वक्त ज़हूर कैसे हालात होंगे और किस तरीके से हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम लोगों तक दीन मुबीन इस्लाम को पहुँचाएंगे। सबसे पहली गुफ्तगू जहाँ से शुरू होती है रवायत हमारे पास मौजूद है और रवायत जो है वो इलामुल वरा में ये रवायत लिखते हैं। अलबत्ता दूसरे कुतुब में भी मौजूद है कि सबसे पहले जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो कैसे हालात होंगे और कहाँ से हज़रत ज़हूर फरमाएंगे और उस दौर में जो है उसके पास कितने असहाब होंगे, कितने जानिसार होंगे। ये रिवायत जो है किताब इलामुल वरा में सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। फरमाते हैं कि इज़ा खरजा यानी जब वो ज़ाहिर होंगे हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम असनदा ज़हरहु इलल काबा, तो लोग जो है वो जब देखेंगे कि तो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवार के साथ, खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगा के बैठे होंगे। सबसे पहले यानी जो मंज़र हमारे पास ज़हूर के बाद जो मिलता है और ये रिवायत सराहतन हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से मौजूद है कि सबसे पहले जब हज़रत ज़हूर फरमाएंगे और एक दफ़ा पूरे आलम में ये चीज़ जो है वो पहुंच जाएगी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने ज़हूर कर लिया है। और दूसरे जो रिवायात भी जो मिलते हैं और उसमें ये है कि हज़रत जब ज़हूर करेंगे तो हर शख्स तक आवाज़ जो है वो पहुंच जाएंगी कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने ज़हूर कर लिया है। और उसके बाद फिर मिलता है कि दूसरी जो एक आवाज़ और भी होगी उसके बाद वाली आवाज़ ये होगी कि जो है वो कि इमाम जो है वो ज़हूर नहीं कर चुके और लोगों को बहकाने वाली आवाज़ होगी। तो रिवायत में मिलता है जो पहली वाली आवाज़ होगी या रहमान की आवाज़ होगी और दूसरी वाली आवाज़ जो है वो शैतान की आवाज़ होगी। यानी ये सबसे पहला मंज़र है। अब उस ज़माने में जब ये बात लोग करते थे तो बड़ा अजीब भी लगता होगा और यकीनन खैर हमारे दौर में भी ज़्यादा इब्तिदा में जब थे तो इतनी ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन बहरहाल हम जो हमारा दौर है और ये असर जो है ये ज़माना जो है इसमें यकीनन ये बात कोई
زیادہ مشکل نہیں لگتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، سب چیزیں ہیں، تو یہ جو آواز ہے اور پھر ہر شخص تک اس کا پہنچنا، شاید کسی دور میں جب یہ لوگ جب یہ روایت پڑھا کرتے تھے تو اس دور میں شاید اس کا سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، یا لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ جو ہے وہ کوئی معجزہ ہوگا، ایسے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ فضاؤں میں آواز آ جائے گی اور سب سن لیں گے۔ تو اس دور میں ان کے لیے قابل فہم یہ چیزیں نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگ ایمان رکھتے تھے۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں جو یعنی بے ایمانی جو شروع ہو چکی ہے، حالانکہ اس دور میں تو یہ ثابت ہے یہ چیزیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ عجیب سمجھتے ہیں۔ اس دور میں لوگ ایمان رکھتے تھے، یعنی یہ سب چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ ایمان رکھتے تھے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، خدا جو ہے اس کی قدرت زیادہ ہے، جب آواز آئے گی تو ہم سن لیں گے۔ لیکن آج کل کے دور میں جو ہے لوگ بے ایمان ہے، یعنی ایمانی جو لوگ ہے اس پر اشکالات کرتے ہیں اور شبہ ایجاد کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسی روایات یعنی اس زمانے میں شاید ہو سکتا تھا کہ لوگ جو ہے اس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے سمجھتے ہوں گے، کوئی معجزہ خدا کرے گا، کوئی جیسے معجزے ہوئے انبیاء کے دور میں، انہوں نے کہا یہ معجزہ بھی اسی طریقے کا ہوگا۔ اور آج کل کے دور میں تو بہت ہی آسانی سے یہ سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ جب یہ ندا آئے گی کہ امام مہدی علیہ السلام نے ظہور کر لیا ہے، تو یہ ندا جو ہے وہ آرام سے آج کل کے دور میں ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، سوشل میڈیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے سب چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے امام جب سب کے پاس یہ آواز پہنچ جائے گی کہ امام مہدی علیہ السلام نے ظہور کر لیا ہے، تو اس دور میں جو سب سے پہلی چیز ہوگی، امام خانہ کعبہ پر وہاں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، وَاجْتَمَعَ لَهُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں 313 افراد ہوں گے۔ 313 افراد، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ یہ 313 افراد کیسے ہوں گے اور یہ کون سے لوگ ہوں گے، ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے امام خانہ کعبہ پر ٹیک لگائے ہوں گے اور 313 لوگ امام کی خدمت میں ہوں گے، اور امام جو ہے جو سب سے پہلا کلام شروع کریں گے لوگوں سے، تو وہ یہ ہوگا فَالْأَوَّلُ مَا يَنْتِقُ بِهِ هَذَا الْآيَةُ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ سب سے پہلا کلام جو حضرت شروع کریں گے، آج کل کے دور میں بھی آپ بہرحال جو ہمارے خطباء حضرات ہیں، ہمارے مبلغین ہیں، وہ سب سے پہلے کسی ایک آیت کو شروع کرتے ہیں جب وہ کسی چیز پر گفتگو کرنا چاہے، تو سب سے پہلے تو حضرت جو ہے سب سے پہلے جو شروعات کریں گے قرآن سے، اور قرآن کا یہی آیہ جو ہے وہ پڑھیں گے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، یعنی اللہ کا باقی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے خیر ہے اگر تم لوگ مومن ہو تو۔ یہ سب سے پہلے جو ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے بعد یہ روایت جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ امام کا ظہور یعنی خانہ کعبہ سے شروعات، اور خانہ کعبہ سے ہی تبلیغ دین بھی شروع کر لیں گے۔ تبلیغ دین کا سلسلہ بھی خانہ کعبہ سے ہی شروع ہو جائے گا، اور دقیقاً یہ صدر اسلام کا ایک نقشہ جو ہے وہ بھی ذہن میں آتا ہے اس روایت کو دیکھ کے۔ خانہ کعبہ سے تبلیغ کا سلسلہ، خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگانا، لوگوں کو حق کی طرف بلانا اور باطل سے لوگوں کو روکنا اور تبلیغ کرنا، یہ سب چیزیں جو ہے در حقیقت صدر اسلام کی یاد بھی ہمیں دلاتی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی سب سے پہلے تبلیغ کا سلسلہ خانہ کعبہ سے شروع کر لیا تھا، اور دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کے تکیہ کر کے جب آپ نے شروع کر لیا تو اس دور کے منافقین کو یہ بات بڑی سخت لگی، جیسے ابو سفیان تھے، ابو جہل تھے، یہ بدترین کافر یہ لوگ جو ہے وہاں پر موجود تھے، اور یہ لوگ حسد کرنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ یہ یقیناً لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی حق کی طرف جو ہے لوگوں کو گامزن کر دیں گے۔ دقیقاً وہی نقشہ جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ہے کہ وہاں سے ہی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ لوگ جو ہے
لوگ جو ہے جو وہاں کے ہوں گے، جو افراد ہوں گے، وہ جو ہے شدید جو ہے وہ گھبرا جائیں گے، لوگ گھبرا جائیں گے، اور بعض لوگ آ کے آپ کے ساتھ سوال جواب شروع کر لیں گے کہ بھئی آپ حضرت سے کہیں گے آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، وہی امام مہدی علیہ السلام جو روایات میں ملتا ہے۔ تو وہاں پر کچھ اور روایات بھی ایسے ہیں کہ امام جو ہے وہ دلائل لے کے آئیں گے، اور ہر نبی کی جو ورثہ ہے، جو کہ وہ ورثہ جو کہ ہر نبی کا ہے، جیسے موسیٰ کی عصا ہے، اور حضرت اور باقی انبیاء کی جو ہے جو اپنے اپنے وسائل ہے، اور اپنے ان کے جو میراث ہوا کرتے تھے، وہ جو ان کے پاس تھے، وہ سب چیزیں تابوت سکینہ سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کو نکال کے دے دیں گے، دکھا دیں گے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ انبیاء کی ہے، اور میں انبیاء اور اولیاء کا وارث حقیقی میں ہوں۔ تو یہ دلائل جو ہوں گے، مثلا سلیمان کا جو ہے نگین سلیمان ہے، اور اس کے علاوہ یعنی خاتم سلیمان، اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، ان سب کو حضرت امام زمانہ علیہ السلام لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ وہاں پر ایمان بھی لے آئیں گے، اور یہاں پر سب سے بڑی چیز جو وہ ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے جو ہے وہ نازل ہو جائیں گے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے دفاع کے لیے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو اس دور کے عیسائی ہوں گے ان سے مخاطب ہو کے کہیں گے کہ یہی حضرت امام مہدی ہے، اور آج کل کے دور میں یہی جو ہے وہ اس کی اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلائق پر جو ہے وہ واجب قرار دی ہے۔ اور وہاں پر روایت میں ہے کہ بہت سارے جو مسیحی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ حق کی طرف گامزن ہو جائیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب ہے، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب ہے، یہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوں گے، اور یہ ان کا جو ہے وہ سلسلہ کیا ہوگا کہ یہ کس طریقے سے، چونکہ تعداد ظاہراً کم تعداد ہے، اور 313 تعداد، اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ پوری دنیا ہے۔ البتہ دنیا میں اس زمانے میں کیا چینجنگ آئے ہوں گے، روایتوں میں کچھ اشارے موجود ہے کہ 1/3 حصہ جو ہے وہ دنیا کا ہلاک ہو جائے گا، 1/3 حصہ، واللہ اعلم کہ اس حالات، وہ کیا حالات وہاں پر پیش آئیں گے، لیکن کچھ روایات میں ہے کہ آگ کی جنگ ہوگی، یہ بھی ہے کہ آگ کی جنگ ہوگی۔ تو وہ آگ کی جنگ شاید ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں یہ جو اسلحے بنے ہوئے ہیں، یہ میزائل ہے، اور یہ جو جس طریقے سے ہے، شاید اسی کی آگ کی جنگ ہو جائے، یا کوئی اور ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حالات میں، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ پرانے زمانے میں جب کوئی روایت پڑھتے تھے لوگ کہتے ہیں ایسا معجزہ ہوگا، لیکن آج کل کے دور میں چیزیں واضح ہو رہی ہے، تو اس دور میں بھی یقیناً ایسے کچھ ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے وہ ان کے لیے وہ چیزیں کوئی زیادہ تعجب والی چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن یہ روایت میں ہے کہ 1/3 حصہ دنیا کا فوت ہو جائے گا، اور یہ طاقتیں، جتنی بھی طاقتیں، یہ سب مغلوب ہو جائیں گی اس دور میں، یہ تقریباً مغلوب ہو جائیں گے۔ اور دوسرے میں یہ ہے کہ اسلحے اور بارود جو ہے یہ بھی اس دور میں جو ہے وہ کام نہیں کر رہی ہوگی۔ شاید ہو سکتا ہے کوئی آب و ہوا میں ایسی کوئی چینجنگ آ جائے کہ جہاں پر یہ جو چیزیں ہیں جو آج کل کے دور میں جس کو توانائی کہتے ہیں، یہ توانائی شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ جیسے بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اس دور میں پانی اتنا زیادہ ہو جائے گا، یعنی ہوا میں نمی اس قدر آ جائے گی کہ ہوا کے نمی کی وجہ سے جو قبر میں مردے ہوں گے ان کے ہڈیوں کے اوپر گوشت نکل آ جائے گا، ہوا کی نمی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر! یعنی اس دور میں ایسی ہوا، اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی مقدار جو ہے وہ دنیا میں بڑھ رہی ہے، گلیشیئر جو ہے وہ آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں۔ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ ہم سے زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں جن کی یہ فیلڈ ہے اور جو مطالعات کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو صرف یہ ہے کہ خبر کے حد تک ہم سنتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ دنیا میں آب و ہوا میں کچھ ایسی چینجنگ آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جو توانائیاں ہیں یہ ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر پانی زیادہ ہو جائے تو بہت سارے بارود جو ہے، جو بارود ہے وہ بارود بھی وہاں پر فاسد ہو جاتا ہے،
बारूद को किसी खुश्क जगह पे रखना होता है, और हो सकता है अगर आब व हवा की नमी इस कदर ज़्यादा हो जाए तो बारूद का ख़ात्मा हो जाए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये है कि ये तो खैर बहुत सारी चीज़ें फिर आने वाले दौर में ये चीज़ें जो है वो वाज़ेह होती जाएगी, लेकिन ये है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम क़याम बिसैफ़ करेंगे, यानी तलवार के साथ जो है क़याम करेंगे, तो जैसे पुराने ये बात भी मशहूर है कि यानी बिल्कुल दौर जो है वो वही दौर आ जाएगा जैसे पहले दौर में था, यानी कमान के साथ, कमान है उसके साथ जंग लड़ी जा रही है, या शमशीर के साथ तलवार के साथ लड़ी जा रही है, या नेज़ों के साथ है, या दूसरे जो चीज़ें हैं जो लोहे हैं, लोहे से बने हुए चीज़ें, अवजार जो कि हाथ से लड़ाइयाँ करते थे। तो बहुत सारे रिवायात में कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम क़याम पे सैफ़ करेंगे, यानी तलवार के साथ क़याम करेंगे। अब बहुत सारे उलमा और इनमें तौजीहात भी करते हैं कि शायद वो कैसे हालात होंगे, लेकिन जहाँ तक है इम्कान है, चूँकि ये चीज़ तो 100% है ना, ये चीज़ें तो 100% है कि ये जितनी भी चीज़ें, मसलन तेल है, जो आजकल के दौर में जो तेल निकल रहा है और पूरी दुनिया का निज़ाम जो है वो तेल पे चल रहा है, नफ्त पे चल रहा है, तेल पे चल रहा है, तो ये जो निज़ाम है, जो पेट्रोल है या डीज़ल है या दूसरी चीज़ें, इससे पूरा निज़ाम यानी तवानाई इससे हासिल की जा रही है, यानी बहुत सारी तवानाई इससे दूसरी चीज़ों से भी हासिल करते हैं, लेकिन इससे भी हासिल की जा रही है। माहिरीन कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये तेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो है वो एक तहकीकात है, माहिरीन की तहकीकात है, तो दुनिया में क्या कुछ हो सकता है, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है, चेंजिंग आ सकते हैं, बहुत सारी चेंजिंग। आप यकीन फरमाएं कि जहाँ ये कोरोना का जो दौर अभी है, और जो अभी भी कुछ ना कुछ अल्लाह ने बहरहाल रहम कर लिया है, काफ़ी सारे मुल्क आज़ाद हो गए हैं, लेकिन जो 2 साल या 1 साल का अरसा किस कदर खौफ व हिरास, कोई सोच सकता था कि इस किस्म की बीमारी आ जाएगी, और वो भी इस तरक्की याफ्ता दौर में जहाँ पर हर बीमारी का इलाज जो है डॉक्टर फ़ौरन ढूंढ लेते हैं और 1-2 दिन में ढूंढ लेते हैं। लोग बेबस हो गए, लोग कुछ इलाज ही नहीं है। तो दुनिया में चेंजिंग आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम कि ज़हूर के लिए, चूँकि रवायत हमारे पास मौजूद, और ये रवायत जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, तरफ़ैन की किताबों में लिखी है ये रवायत, यानी ख़ुद तसन्नुन के यहाँ भी ये रवायत मौजूद है और तशय्यो के पास भी मौजूद है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, फरमाया कि एक रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे हालात पैदा कर लेंगे कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए, यानी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए जो ज़मीना साजी है वो हो जाएगी और इमाम ज़हूर कर लेंगे एक रात में। तो अब ये अल्लाह की कुदरत है ना। और कोरोना की शक्ल में ये वबाई बीमारी जो आई थी, इसकी शक्ल में अल्लाह ने साबित भी कर दिया ना कि अल्लाह वाक़यान क्या है, क़हार है, कादिर है, हर चीज़ पे कुदरत रखता है, साबित भी कर दिया। तो ऐसे कुछ हालात यहाँ पर पेश आ सकते हैं कि जिससे दुनिया का निज़ाम जो है वो कुछ और रूह में जा सकता है, और पूरा जो है वो कुछ, यानी आज हालात कुछ और है आब व हवा के एतबार से, और ज़िंदगी के बसर जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, और कल जो है वो कुछ और हो सकता है। ये तो साबित हो चुका है अभी दौर हाजिर में। यानी अगर कोई बंदा ये कह रहा हो कि आजकल की दौर की मजबूत टेक्नोलॉजी है और आजकल के दौर में ये चीज़ें, तो उनके लिए साबित हो चुका है कि कुछ हालात ऐसे पेश आ सकते हैं। तो ये मैं इस उन्वान से कह रहा था कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर तो आजकल के दौर को देख के आसानी से इंसान दर्क कर सकता है कि अल्लाह जो है वो बड़ा कादिर है, बड़ा कवी है। उसकी कुदरत जो है, अगर वो चाहे तो एक हर हाल को, हर चीज़ को जो है वो चेंज कर दे। और ये आजकल के जो लोग हैं जो कि मुनकर खुदा है, तो उनके लिए भी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। बहरहाल अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए अल्लाह जो है वो ज़मीना साजी कर देंगे, और रिवायत में है कि एक रात में कर लेंगे। यानी एक रात में हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए ऐसे हालात और तकाज़े ऐसे दुरुस्त हो जाएंगे और ऐसे ज़मीना साजी हो जाएगी कि इमाम जो है वो ज़हूर कर लेंगे। यानी ज़ाहिर अनाज के दौर में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट्स है कि जो साफ़ अल्फाज में कहते हैं अगर इमाम आ जाए तो हम उनको शहीद कर लेंगे,
اور آج کل کے دور میں یہ طاقتور گورنمنٹ ہے، اور آج کل کے دور میں یقیناً ان کے پاس طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، تو وہ مکہ میں جیسے ابھی اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مکہ والے جو ہے، جو ابھی آج کل جو گورنمنٹ ہے مکہ میں، جہاں انہوں نے بقی کے کیا حالات کر دیے، یعنی اہل بیت کے اس قدر دشمن ہے کہ حتیٰ ان کے قبور کو بھی وہ نہیں چھوڑتے. تو اگر خود ایک شخص جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام تشریف لائے اور کہے میں امام مہدی ہوں، تو وہ کس قدر یعنی ظالم ہے. اور ان کے اپنے بیانات بھی ہے، یعنی علماء وہابیون کے کچھ وہاں پہ ان کے عجیب و غریب بیانات بھی ہیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں یہ شیعہ جو ہے یہ ایک امام زمان علیہ السلام کو بنا کے ہمارے اوپر حملہ آور ضرور ہوں گے. تو بہرحال ان کی اپنی چیز ہے، اپنی سوچ ہے، اور لیکن یہ ہے کہ شدید ان کی دشمنی ہے. اور پھر کس طریقے کے حالات ہوں گے یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آگے والے حالات جو اب آئیں گے دنیا میں، وہاں سے یہ چیزیں ثابت ہو جائے گی. اچھا، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت امام زمان علیہ السلام کی مختصر سی فوج 313 افراد، روایت پڑھ چکے ہیں کہ 313 افراد ہوں گے. اب یہ 313 افراد جو ہے یہ کیسے ہوں گے؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو دشمنی ہے اہل بیت کے ساتھ، ان کے قبور کے اوپر بھی رحم نہیں کیا جا رہا، تو کہاں کہ حضرت جو ہے وہ خود آ جائے اور کہے میں امام مہدی ہوں اور میں وارث حقیقی ہوں ان سب چیزوں کا. تو اس دور میں کیا حالات ہوں گے اور یہ کس قدر دشمن ہے، تو واللہ العالم کیا حالات ہو جائیں گے اس دور میں. اچھا، یہ لوگ جو ہے تعداد میں کم ہے، چلو 1/3 لوگ بھی مثلا فوت ہو گئے یا دوسرے حالات بھی آ گئے، پھر بھی 313 کی تعداد یقیناً کم ہے. تو یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا کہ اولاً تو حضرت امام زمان علیہ السلام کی جو ظہور ہے اس کی نعمت یہ ہے کہ فرمایا کہ شیعہ جو ہے کسی حالت میں بھی ان کے اوپر اچھا وقت نہیں آ سکتا، اس قدر جو آنا چاہیے جب تک امام ظہور نہ کرے. روایت جو ہے وہ بھی کتاب شریف بہار الانوار کی روایت ہے، اور حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اذا قام قائمنا اذهب الله عز وجل عن شیعتنا عاهة وجعل قلوبهم كالزبر الحديد. فرمایا کہ اذا قام قائمنا، جب ہمارے قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف قیام کرے، تو اذهب اللہ عز وجل عن شیعتنا عاهة، اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت ہمارے شیعوں سے سختیوں کو اٹھا لے گا، یعنی جو مشکلات ہے وہ اڑ جائیں گے. آج کل کے دور میں کیا آپ پورے ہسٹری کو دیکھیں، کائنات میں جو لوگ ہیں جو رہ رہے ہیں دنیا میں لوگ ہیں، سب سے مظلوم ترین مذہب شیعہ مذہب ہے. سب سے مظلوم ترین مذہب شیعہ مذہب ہے. اور کس قدر ان کی یعنی لوگوں نے جو ہے ان کو مٹانے کی کوشش کی ہے، کس قدر قتل و غارت ہوئی ہے. آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر حادثات کہاں پہ ہوتے ہیں؟ اکثر حادثات یعنی کوئی جو ہے وہ تعصب کو چھوڑ کے میرا جواب دے دیں کہ سب سے زیادہ کن لوگوں کو قتل و غارت ہو رہی ہے، کن لوگوں پہ دھماکہ ہو جاتا ہے، خودکش دھماکہ ہو جاتا ہے، راکٹ فائر ہو جاتا ہے، کن پر فائر ہوتا ہے بتا دیں؟ مذہب شیعہ کے پیروکاروں پر یہ کام ہوا کرتے ہیں. یعنی وہ دور جو مظلومیت کی انتہا ہے، کہ جو مصیبت مذہب شیعہ پہ آئی ہے، اور آج ہم کربلا مقدسہ میں یہاں بیٹھ کے بابانگ دوہل جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کا معجزہ نہیں ہے. اللہ کا معجزہ نہیں ہے. جہاں پر بنی امیہ جیسے لوگ گزرے ہیں، حکمران گزرے ہیں، یعنی خود معاویہ پھر اس کے جو پیروکار ہے کس قدر ظالم ہے، اور خود یزید نواز رسول کو بھی نہیں چھوڑتے چونکہ علی کا بیٹا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں بنو عباس کے ظالم حکمران، یہ جو ہے وہ کس قدر یعنی انہوں نے ظلم کیے ہیں. کربلا میں انہوں نے حل چلا دیے، یعنی یہ قبور پر بھی رحم نہیں کرتے تھے. عام جو سادات کرام تھے، جو سید حضرات تھے، ان کو تو یہ ان کے گلوں کو کاٹ کے، ان کو جو بندہ مثلا کسی سید کا سر جو ہے وہ متوکل کے سامنے لے کے جاتے تھے، یا دوسرے جو ان کے وہ تھے، ان کو انعام دیا جاتا تھا. آج
یہ کوئی معجزے سے کم ہے؟ بین الحرمین میں، یعنی جہاں پر اسی کربلا میں جہاں پر حل چلائے گئے ہیں، اور وہی کربلا جو کہ وہابیوں نے جا کے حملہ کر دیا تھا، آخر میں بھی حملہ کر دیا تھا، اور یہ سب چیزیں جو کہ قبور اہل بیت پر بھی رحم نہیں کرتے، آج ہم بین الحرمین میں ببانگ دوہل جو ہے مذہب شیعہ کی بات کر رہے ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو چاہے جتنا بھی برا لگے، وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن ہم جو ہے وہ سب کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ کوئی معجزے سے کم ہے؟ بہت بڑا معجزہ ہے۔ آج کے دور میں بھی میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی تعصب کے اینک اتار کے یہ کہیں کہ مذہب شیعہ سب سے زیادہ اٹیک یہ کس پہ ہوتے ہیں؟ شیعہ مذہب کے پیروکاروں پہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کروں کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آج تک کسی شیعہ نے نہیں کہا کہ ہم شیعہ نہیں ہیں، نہیں کہا۔ اور یہ چاہے مر جائے، شیعہ کبھی نہیں کہتا کہ ہم شیعہ نہیں، وگرنہ آپ حالات دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہیں آج کل کے دور میں مختلف ملکوں میں ہوتا ہے نا۔ ایک لوگوں کی حکومت آ گئی ہے، لوگ جو ہے وہ کہیں بھئی ہم آپ کے مذہب سے نہیں، کہتے وہ کہتے ہم آپ کی مذہب سے نہیں ہے، ہم شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ قتل ہو جائے تو ہو جائے، ہماری ناموس کو خطرہ ہے، ہمارے آل اولاد کو خطرہ ہے، ہماری مال کو خطرہ ہے، جہاں پر بھی خطرہ ہے ہم شیعہ ہیں۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے مصیبت مذہب شیعہ پر آئی، سب سے زیادہ مصیبتیں، اور یہ مصیبتیں ہوتی رہے گی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مشکلات تب حل ہوں گے جب ہمارے قائم تشریف لے آئے، اللہ اس وقت ان مشکلات کو ہٹا دے گا۔ روایت کے جملے ہیں، یہی جملے ہیں، اذا قام قائمنا اذهب اللہ عز وجل عن شیعتنا عاہا یعنی سختیاں، مشکلات کو تب ہٹا دیں گے جب ہمارا قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائے۔ اور صحابہ کے بارے میں جو عرض کر رہے تھے کہ 313 افراد ہوں گے، فرمایا وَجَعَلَ قُلُوبَهُمْ كَالزُّبُرِ الْحَدِيدِ، اللہ ان کے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے گا جیسے لوہے کی طرح، جیسے لوہا مضبوط ہوتا ہے اسی طرح فولاد کی طرح مضبوط کر دیں گے ان کے قلوب کو۔ کن کے قلوب کو؟ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے صحابہ، جو اصحاب ہیں امام کے، 313 افراد ایسے مضبوط ہوں گے جیسے لوہا مضبوط ہوتا ہے، ڈریں گے نہیں کسی سے گھبراہٹ ان کو نہیں ہوگی۔ اور پھر سے فرمایا کہ وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ 40 رَجُلًا، ان لوگوں میں اللہ ایک ایسی قوت ڈال دیں گے کہ ہر شخص جو ہے وہ 40 مردوں کے برابر ان کے اندر طاقت آ جائے گی، 40 پہلوانوں کی طاقت۔ یعنی آج ایک جو انسان ہے، ظاہر ہے کوئی بہت بڑا بھی ہوگا، کوئی بہت بڑا پہلوان بھی ہوگا آج کل کے، یعنی جس کو کہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں ورلڈ اسٹرانگسٹ مین، مثلا سب سے طاقتور آدمی ہے، وہ طاقتور آدمی بھی اگر زیادہ بھی طاقتور ہوگا، 3-4 آدمی بھی ہوں گے تو اس کو ہرا دیں گے، چونکہ ایک بندہ ہے۔ لیکن حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے صحابہ جو ہے وہ کہ ہر شخص میں 40 مردوں کی طاقت جو ہے اس میں آ جائے گی، 40 مردوں کے، اور ان کے دل جو ہے وہ مضبوط ہوں گے، مضبوط دل کے ہوں گے۔ یہ جو آپ مطالعہ جب کرتے ہیں مقاتل کے، حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے جو اصحاب ہے، کہا کہ حضرت وہب ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر ہے، اور دوسرے جو حضرت زہیر ہے، اور دوسرے یاران با وفا حضرت سید الشہداء علیہ السلام۔ آپ دیکھتے ہیں جب عاشورہ کو آپ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے حملہ کر دیا، اور ملتا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کو واصل جہنم بھی کر دیا۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ نے ان کی دلوں کو بھی لوہے کی طرح مضبوط کر دیا تھا، اور ان کے اندر طاقت تھی۔ جہاں پر
اتنے سارے لشکر سے وہ خوفزدہ نہیں ہو رہے، لشکر خوفزدہ ہو رہا ہے، لشکر جو ہے وہ خوفزدہ ہو رہا ہے، لشکر کے دل میں جو ہے وہ خوف ہے، یعنی کئی لاکھوں کا لشکر ہے، بعض نے کہا 9 لاکھ کا لشکر ہے، بعض نے زیادہ بھی بتا دیا کہ بہت لشکر بہت زیادہ ہے۔ یعنی ان سید شہداء کے اصحاب سے لاکھوں کے لشکر جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، چونکہ اللہ نے ان کے دل کو فولاد کی طرح مضبوط کر دیا ہے، اور جو لڑے ہیں تو ایسے لڑے ہیں کہ آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے جو اصحاب باوفا ہوں گے وہ بھی ایسی ہوں گے، وہ بھی جب حملہ کر دیں گے کسی کے اوپر تو حملہ بھی ایسا حملہ ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ خوف کے مارے جا کے ہٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اور جہاں یہ بات آئی تو میں ایک روایت مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں، روایت جو ہے جہاں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کی طاقت ہے اور جو حملہ ہے اس میں بھی ایک روایت موجود ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے، اور یہ بھی کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمہ میں یہ موجود ہے۔ فرمایا کأنی باصحاب القائم وقد احاطوا بما بین خافقین فلیس من شیء الا وهو مطیع له۔ فرمایا کہ میں قائم آل محمد کے اصحاب کو دیکھ رہا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں، جنہوں نے شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک لوگوں کو جگہوں کو فتح کر لیا ہے، اور پھر فرمایا فلیس من شیء الا وهو مطیع له۔ فرمایا دنیا میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو ان کی مطیع نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی دنیا میں جب ان کا حملہ ہو جاتا ہے تو حملہ بھی ایسا حملہ کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، فلیس من شیء الا مطیع له، کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی مطیع نہ ہو، مطیع نہ ہو۔ مطیع اس وقت ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان حملہ کر دیتا ہے اور جگہ کو فتح کر لیتا ہے اور فتح کر لیتا ہے، مکمل طور پہ جب قابض ہو جاتا ہے تو وہاں کے جو اہالی ہوتے ہیں اور وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، چاہے وہ مال ہے، متاع ہے، چاہے وہ لوگ ہے، جو بھی ہے، جو فتح کر جاتا ہے تو وہ ان کے مطیع ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، تسلیم ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت قائم آل محمد کے اصحاب جو ہے ان کا حملہ اس قدر شدید ہے کہ حملہ کر دے تو جس جگہ پر چلے جائے وہاں کے لوگوں کو مطیع کر دیتے ہیں اپنا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب باوفا، جنہوں نے جو کہ اس قدر ہوں گے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام جب ظہور کریں گے تو آپ کی شکل و شباہت کے بارے میں جہاں تک ملتا ہے، روایات بہت سارے ہیں۔ المہدی من ولدی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان ہے، المہدی من ولدی وجہہ کالکوکب الدری، اس کا چہرہ جو ہے وہ کوکب الدری کی طرح ہوگا، ستاروں کی طرح چمک رہا ہوگا ظاہراً۔ اور مزید میں ہے وجسمہ کا جسم اسرائیلی، ان کا جسم ایسے ہوگا مضبوط جسم کے مالک ہوں گے، مضبوط جسم کے مالک ہوں گے۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو اسرائیلی کہتے تھے، اور وہ بڑے قوی الہیکل ہوا کرتے تھے، بڑے قوی ہوتے تھے، طاقتور ہوتے تھے۔ تو حضرت کو وہاں سے تعبیر کر رہے ہیں کہ لونہ کاللون عربی، ان کا رنگ جو ہے، جو لباس ہے، وہ عربی لباس ہوگا، عربی لباس ہوگا۔ وجسمہ کا جسم اسرائیلی، ان کا جسم طاقتور ہوگا، قوی الہیکل ہوں گے۔ ووجہہ کالکوکب الدری، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ چمکتا ہوا چہرہ ہوگا، کوکب الدری ہوگا۔ اور فرمایا کہ اس قدر ہوں گے کہ، اور جیسے روایت میں ہے کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، رسول اللہ نے فرمایا کہ
इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बिल्कुल मेरे शबीह होंगे। यानी अगर किसी ने हमें देखा होगा तो वो जब इमाम को देखेंगे कहेंगे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह अकबर। यानी उनकी ज़ाहिरन जो है कद व कामत जो है वो मेरी तरह होगा, खल्कन व खुल्कन, अखलाक भी मेरी तरह होंगे, अखलाक भी मेरी तरह होंगे, कद व कामत भी मेरी तरह होगी। और यही वजह है जो इमाम लोगों को जब अनबिया और औसिया के विरसे जब लोगों को दिखाएंगे कि ये हज़रत सुलेमान का विरसा है, ये हज़रत दाऊद का है, ये मसलन ये सुलेमान का ख़ातम है, ये अंगूठी है, ये दाऊद का ज़र्रा है, ये मूसा की असा है, और कहते जब इशारा करेंगे अपने अमामे की तरफ इशारा करेंगे और कहेंगे ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का अमामा है। यानी जो लिबास होगा वो अपने जद के लिबास में, यानी ख़ुद अमामा जो है रसूलुल्लाह का अमामा है। अल्लाह अकबर। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ज़ाहिरन जो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होंगे उनके बारे में भी रिवायत है कि ख़ुद आपके यानी जिस्म और जिस्मानियत के हवाले से जैसे अर्ज़ कर चुके हैं रिवायतों में मिलता है। फरमाया कि आपके उम्र मुबारक यानी जब आप होंगे या आप ज़हूर करेंगे तो आपकी उम्र मुबारक क्या है। यहाँ पर भी हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है, अलामतु अन यकून शेख सन शाबल शाबा मुनज़र हत्ता अन नाज़िरा इलैहि यहसिबुहु इब्न अरबाईन सन्ना। फरमाएंगे जब चूँकि ये 40 का जो अरसा है 40 साल का, ये मियाना अरसा इस्तेमाल, यानी ना इंसान ज़्यादा जवान है और ना इंसान बूढ़ा है, दरमियान है। दरमियान जो है वो क्या है 40 साल है। तो कहेंगे जब इमाम ज़हूर करेंगे तो जब आपके जाह जलाल की तरफ लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप मियाना साल में हैं, आपकी मियाना साल यानी आप 40 साल के हैं। याहसिबुहु इन इब्न अरबाईन सना। फरमाया जब देखेंगे तो लोग कहेंगे ये 40 साल के हैं, मियाना साल के हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। और शायद इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ख़ुद जब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने नबूवत का ऐलान जो है वो 40 साल में कर दिया था। 40 का अदद वैसे भी बड़ा मुबारक अदद है, 40 का अदद मुबारक अदद है। रिवायात मिलते हैं 40 के अदद के बारे में। यानी ख़ुद रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि ने जो 40 साल में नबूवत का ऐलान कर दिया, तो हो सकता है कि यही वजह हो कि आप भी 40 साल के होंगे तो आप तशरीफ़ ले आएंगे, 40 साल का अरसा। और वैसे भी जो डॉक्टर्स है या रिवायतों में भी है, डॉक्टर से हट के रिवायतों में भी कि एक खैर मासूम जो है वो हट के है। मासूम के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो किस एज में है, उसकी एज कम है ज़्यादा है। मासूम है, वो चाहे 1 साल का है बज़ाहिर 2 साल के हैं, वो मासूम है और उसकी अक्ल जो है वो कामिल है। और उसके जब अबू हनीफ़ा के सामने हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम जब वो आते हैं तो अबू हनीफ़ा जो है वो कहते हैं कि आप अभी बच्चे हैं, हमने बड़ी मेहनत की है। तो इमाम फरमाते हैं कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं होता, बल्कि जो उन्होंने कमालात और वो मनाजरा था वो भी वायरल हो गया जिसमें अबू हनीफ़ा को उन्होंने शर्मिंदा कर दिया। तो बात यह है कि इमाम तो इमाम है, इमाम के लिए कोई छोटा जिस एज में भी इमाम है, इमाम है, अक्ल कुल है वो। लेकिन बज़ाहिर लोगों के लिए उन लोगों के लिए ये बताया कि जो इंसान 40 साल का हो जाता है वो अपने रुश्त में जो है वो कामिल हो जाता है, अक्ल भी उसकी कामिल हो जाती है। आम लोगों के लिए कहा गया है। और बहरहाल इमाम के बारे में यह है कि इमाम और मासूम जो है उनके लिए तो कोई एज की लिमिट नहीं है, वो तो जिस एज में भी होंगे उस एज में वो अपने औज बलूग पर है और मुकम्मल तौर पे उनकी वो कोई भी जो है वो उस तरीके से कोई भी नहीं कह सकता कि इमाम 40 साल के हो गए तो अकल कामिल हुई। बल्कि हम तो रसूलुल्लाह के बारे में भी यही कहते हैं कि रसूलुल्लाह उस दौर में भी नबी थे। और ये रिवायत है कि जब आदम जो है वो खाक और
خاک اور پانی کے درمیان میں تھا. جب آپ وہ گل میں تھا جس کو کہا جائے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی تھے اور ہمارے یہ عقیدہ ہے، لیکن 40 میں آپ نے اعلان نبوت کر دیا. ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیں چونکہ پروگرام کا وقت بھی تقریباً آخر پہ پہنچ چکا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے مشکلات، جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ طول تاریخ میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو ہمارے بہت سارے مشکلات ہیں. لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا علی اور اولاد علی کے ساتھ، ان کے پیروکاروں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. ہر دور میں ہم مظلوم واقع ہوئے، 1400 سال سے مظلوم ہی واقع ہوئے. ہمارے مشکلات کا حل جو ہے یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم مکمل طور پہ جو ہے وہ سو چکے ہیں. شیعہ کبھی سوئے گا نہیں، وہ کوشش کرے گا، کوشش کرتا رہے گا. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی کوشش ہی تھی کہ آج جو ہے وہ کوئی مٹا نہ سکا، اور یہ اللہ کا معجزہ بھی تھا بہرحال. لیکن ہمارے مشکلات کا جو حل ہے، بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو انسانیت کے مشکلات کا حل. لیکن بہرحال وہ لوگ جو کہ اہل بیت علیہم السلام سے زیادہ نزدیک نہیں ہیں، دور ہو چکے ہیں، یا نہیں جانتے، اہل بیت کو نہیں جانتے، اور یا جو ہے وہ اگر جانتی بھی ہے تو انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے کسی دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں. ہمارے مشکلات کا حل حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے، اور اس باب میں روایت بھی موجود ہے کہ ہمارے مشکلات کا اصل حل حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہوا مفرج الکرب عن شیعته بعد زنق شدید وبلاء طویل. فرمایا کہ وہ مشکلات، ہمارے شیعوں کے مشکلات حل ہو جائیں گے، یعنی اگر وہ آ جائے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ آ جائے تو ہمارے اور ہمارے شیعوں کے مشکلات حل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی امید جہاں ہے، جہان کی آخری امید حضرت امام زمانہ علیہ السلام. کوئی نہیں کہہ سکتا آخری جو امید ہے اس دنیا کی. لوگ کہہ دیتے ہیں نا، آ جاتا ہے کوئی شخص کہتے ہیں یہ ہماری آخری امید ہے. کوئی آخری امید نہیں ہے. آخری امید جو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے. معصوم فرماتے ہیں ہماری امید، یعنی جب وہ آئے گا تو تب ہمارے شیعوں کے مشکلات حل ہو سکیں گے. بعد زنق شدید وبلاء طویل. سخت اور شدید مشکلات، لمبا عرصہ، بڑے لمبے عرصے کے بعد جب وہ تشریف لائیں گے تو ہمارے اور ہمارے شیعوں کے مشکلات حل ہو جائیں گے. اور خدا کی قسم، جہاں تک روایات بندہ حقیر نے مطالعہ کیے، ہر معصوم کے اوپر جب برا وقت آیا، چاہے وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، کائنات کے مشکل کشا ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہی کیوں نہ ہو، حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کیوں نہ ہو. آخری وقت پہ آپ نے بھی فرمایا تھا جب مہدی آئے گا. اور حضرت سید شہداء کربلا میں کیوں نہ ہو. تمام کے تمام معصومین، انہوں نے آخر میں جب سخت مصیبت آئی ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کو یاد فرمایا اور کہا جب ہمارے مہدی آئیں گے تو ہمارا حساب ضرور لیا جائے گا. حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، چونکہ ہمارے مشکلات کا آخری حل امام زمانہ علیہ السلام ہے. اللہم عجل لولیک الفرج.